पुरानी इमारत को पत्थरों से मुरम्मत किया गया था। पत्थरों की ही फसील थी जिसके गेट पर ममनुआ लिखा हुआ था। ऐसा ही बोर्ड हमने बरसाती नाले के किनारे भी देखा था। गेट पर एक सिविलियन बंदूक जमीन पर टेके खड़ा था। फ्रॉम इंडियन इंटेलिजेंस। मैंने कार से उतरकर बाआवाज बुलंद कहा, कर्नल सिखदेव साहिब की चिट्ठी लाए हैं और सेल कमांडर से मिलना है। संतरी ने अंदर की जानिब रुख करके सीटी बजाई। 2 मिनट बाद एक आदमी अंदर से आया और संतरी का पैगाम सुनकर दौड़ता हुआ वापस चला गया। मैं दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराता हुआ संतरी के करीब चला गया। कर्नल साहिब ने पूछा है और नफरी की जरूरत तो नहीं है। जरूरत कैसे नहीं सर? संतरी एड़ियां जोड़कर बोला, 6 की नफरी में से 2 आज सिक रिपोर्ट पर हैं। मैं जाते ही इंतजाम कर दूंगा जवान, मैंने आर्मी ऑफिसर के अंदाज में कहा। इतने में फुल यूनिफॉर्म में मलबूस तवील कामत सूबेदार गेट से बाहर आया। उसने सल्यूट दिया और मैंने लिफाफा निकाल कर उसके हवाले कर दिया। कैप्टन धर्मिंदर और हवालदार दर्शन। मैंने अपना और अली का तारुफ कराया। तीनों कैदी आज रात तफ्तीशी सेंटर में पेश होंगे। मैं बाई नेम नहीं जानता। सूबेदार चिट्ठी पढ़कर बोला, इधर कैदी असल नाम भी नहीं बताते सर। चलो सब की रोल कॉल करो। मैंने हुक्म दिया, हमें जल्दी है, आइए सर। उसने एक तरफ होकर रास्ता दिया। हर शय जैसे रो रो कर ऊँग रही थी। दरो दीवार पर नहुसत और सुकूत तारी था। सूबेदार ने आवाज दी तो 3 आदमी बाहर निकल आए थे। चाबियां ले आओ। सेल नंबर सर, एक आदमी ने पूछा। ये सब चाबियां साहिब, मैं बोल पड़ा। हमें तमाम लोगों को देखना है। सिपाही चाबियों का गुच्छा लिए हमारे पीछे पीछे चलने लगा। यहाँ कोई और आबादी नहीं है सूबेदार साहिब? मैंने पूछा। नहीं सर, सूबेदार ने बताया। 4-5 मील के अंदर चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती। मुझे बताया गया है आपके 2 जवान सिक रिपोर्ट पर हैं। यस सर, सूबेदार बोला। उनको सहारनपुर कैंट भिजवा दिया है। तुम नाम पुकारो। मैंने कहा, चाबियां मेरे हवाले कर दो। मैं एकदम 2 कदम उनसे अलग हो गया था। अली ने साइलेंसर चढ़े मौजर से 2 फायर किए। उसका निशाना लाजवाब था। दोनों के माथों पर सुर्ख दायरा बना था और वो उछल उछल कर गिरे थे। मैं आता हूँ, तुम सेल देखो किधर हैं, अली ने कहा और वापस चला गया। मैंने बंद दरवाजों को देखा। अंदर से बोलने, कराहने और खांसने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों, मैंने दरवाजे पर लात मार कर कहा, तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया है। गौर से मेरी बात सुनो। अभी दरवाजे खोले जाएंगे, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। एक आदमी करीब आए और बताए कि चलने के काबिल कितने लोग नहीं हैं। हम सब जिंदा लाशें हैं। अंदर से एक आवाज आई, लेकिन 3-4 पांव पर खड़े भी नहीं हो सकते। मैं फिर दरखास्त करता हूँ, मैंने कहा, बदनज़मी का मुजाहरा ना कीजिएगा, आराम से निकलिए। सलीम, कबीर और आसिया अगर सुन रहे हैं तो दरवाजे में आए। मैं कबीर बोल रहा हूँ। थोड़ी खामोशी के बाद अंदर से आवाज उभरी। आसिया को उसी रात दरिंदे उठा ले गए थे और सलीम उसे बचाते हुए मारा गया था। अब अपना राज है। अली ने आकर चाबियों की बजाय गोलियों से ताले तोड़ दिए। अंदर से लड़खड़ाते कराहते गंदे इंसानों के साथ बदबू की तेज लहर मेरी नाक से टकराई तो मैं वहीं बैठ गया। बड़ी जोरदार उबकाई आई थी जिसने मुझे पसीना पसीना कर दिया था। अली मुझे खुली जगह ले गया। अंदर से निकलने वाले टेढ़ी मेढ़ी कतारों में खड़े हो गए थे। मेरी तबीयत संभली तो मैंने मुख्तसर सी तकरीर की और उन लोगों को तलकीन की थी कि वो 2-2, 3-3 की टोलियों में अपना अपना रास्ता इख्तियार करें। अली और कबीर अंदर से 4 आदमियों को उठा लाए थे। एक जख्मी था और दूसरे टूटे फूटे हुए थे। कुछ लोग तो जंगल की जानिब दीवार फांद गए थे। कुछ खड़े शायद अपनी गुमगुश्ता मंजिल के बारे में सोच रहे थे। हमने उनकी मदद से माजूरों को गाड़ी तक पहुंचाया। संतरी की लाश को गेट से उठवाकर जाड़ियों में रखवा दिया और रिहाई पाने वालों को खुदा हाफिज कहकर चल पड़े। कबीर हमारे साथ था और वही हमारी मादाम सोबान का मुंह बोला भाई था। उसकी नाक टूटी हुई थी और सामने के दांत गायब थे। होंठ भी बदवजह से थे। उसने बताया कि साथियों की निशानदही के लिए उस पर बड़ा तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसने इसलिए जुबान बंद रखी थी कि उसे अपनी मुंह बोली बहन की इज्जत अपनी जान से बढ़कर अजीज है। हमने हस्बे साबिक जिमी के पास पहले हाजिरी दी। वहाँ से मादाम सोबान से क्लियरेंस ली और कबीर को महरजर और जिमी की हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया। सिर्फ अली और सोबान के बेडरूम में रोशनी थी। चूँकि हमने टैक्सी बाहर बल्कि कोठी से फरलांग दूर छोड़ दी थी, इसलिए मादाम हमारे कदमों की चाप सुनकर बाहर आई थी। ये क्या है सोबी? रोशनी में जाते ही अली अपनी बीवी का खराज ज़दा चेहरा देखकर चीखा, कुत्ते ने पंजे मारे हैं। मादाम ने ठहरे अंदाज में जवाब दिया, कबीर की रिहाई के लिए तुम दोनों मेरा शुक्रिया कबूल करो। वो कहाँ है सुअर? अली ने गुर्रा कर पूछा। जहाँ बाउले कुत्ते को होना चाहिए था, मादाम ने जवाब दिया। बैठ जाओ अली, मुझे तुम जानते हो, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना जानती हूँ। वो नशे की वजह से आउट हो गया था। उसने सिगरेट के लिए मुझसे शोला मांगा।
جب میں لائٹر کا شعلہ سگریٹ کو دینے جھکی تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر ایک دم نیچے گرا لیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے اوپر اچھال دوں، لیکن جب ناکام رہی اور وہ جارحیت پر اترنے لگا تو مجبوراً مجھے نیچے سے گولی سے کام لینا پڑا تھا۔ تھینک یو صوبان، علی بولا، تم نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے لاش کوٹھی کے پچھواڑے گٹر میں ڈال دی ہے، مادام نے بتایا، اور خون آلود بستر جلا دیا ہے۔ خس کم کوٹھی پاک، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ آج رات مکمل آرام، علی نے کہا۔ بہت کام کیا ہے، ویسے بھی ہم محفوظ ہیں۔ ہم نے وہ تمام ٹھکانے اور اپنے نشان بدل ڈالے ہیں جو سیکیورٹی والوں کی نگاہوں میں تھے۔ مہرزر اور تم ان کے لیے اجنبی ہو، ہم تینوں میک اپ میں ہیں۔ اگر تم، مادام نے زیر لب مسکرا کر کہا، مہرزر کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ نہیں مادام، میں شرمندہ سا ہو گیا تھا، ابھی ہمارے درمیان وہ رشتہ نہیں ہے، پھر بھی لڑکیاں شاید کبیر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ مادام نے ایک جواز دیا، وہ شریف نوجوان ہے لیکن ان کے لیے اجنبی ہے، تم ہوگے تو وہ بہتر محسوس کریں گی۔ ٹھیک ہے مادام، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے خام خواہ کی ضد چھوڑ دی اور وہاں سے نکل گیا۔ جمی کھانا کھاتے ہی سر درد کا بہانہ ہمیں کر کے سونے چلی گئی۔ کبیر کو کھانا اس نے کمرے میں ہی پہنچا دیا تھا۔ مہرزر نے حیا آلود آواز میں بتایا تھا کہ جمی فرشی بستر پر سوئے گی اور وہ ہمارے لیے ڈبل بیڈ مخصوص کر گئی ہے کیونکہ اور کوئی گدا نہیں ہے۔ میری ہڈیوں پر گوشت ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے اس کی پریشانی بانپ کر اسے تسلی دی۔ میں کمبل لے کر فرش نشین ہو جاؤں گا۔ کیا ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں شہباز؟ پہاڑوں سے کہیں زیادہ اونچا اور مضبوط ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن میری امی کہا کرتی تھی جب دو نامحرم تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔ وہ شیطان ہی تھا جس نے ہمارے جد امجد اور تمہاری پہلی ماں کے درمیان گڑبڑ کر دی تھی۔ وہ نیک اور خاص اللہ کے بندے تھے جبکہ ہم خستہ بندے ہیں۔ ایسی تنہائیاں نہ جانے اور کتنی آئیں گی شہباز، مہرزر بولی۔ ہم کب تک شیطان سے ڈرتے اور لڑتے رہیں گے؟ آج اسی موضوع پر آپا جمیلہ نے بات کی تھی، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا ان حالات میں؟ ہاں شہباز، مہرزر نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ مجھے علی بھائی اور مادام صوبان نے بڑی تقویت دی ہے، وہ بھی تو حالات سے لڑ رہے ہیں اور بڑی محبت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ دن اور مہرو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ترا نکل گیا۔ میں اپنی ذات میں اتنا مکمل اور خود مختار نہیں ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ خود کروں۔ اب جب بھی ابا جان سے ملاقات ہوگی تو میں اپنی درخواست پیش کر دوں گا۔ شادی کے بعد میں مادام صوبان کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر چکی ہوں شہباز، مہرزر ناخن کریدتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے ابا جان کے خیالات سے ناآشنا ہوں، اگر وہ قدامت پسند ہیں تو ان کو درخواست کے ساتھ میرا فیصلہ بھی بتا دینا۔ میں غلام بچے پالنے نہیں چاہوں گی۔ ہاں، جب ہم آزادی حاصل کر لیں گے تو ابا جان مجھے ایک وفاشار بیوی اور مثالی ماں پائیں گے۔ مجھے بھی بچے پیدا کرنے والی مشین کی ضرورت نہیں ہے مہرزر، میں نے کہا۔ میں بھی تو احمد علی کے نقش پا پر چلنا چاہتا ہوں، اور یہ میری خوش بختی ہوگی کہ کوئی مادام صوبان ثانی میرے شانوں سے شانہ ملا کر دھوپ چھاؤں میں ہم سفر رہے۔ ہم انشاءاللہ غلام بچے پیدا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ شکریہ میرے محبوب، بہت بہت شکریہ۔ میرا ہاتھ اٹھا کر مہرزر نے آنکھوں سے لگایا اور نہایت ہی عقیدت سے چوم لیا۔ خدا کرے میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، یہ نشان محبت سدا روشن اور مہکتا رہے۔ چلو شہباز، اب سونا چاہیے، اس نے حیا آلود آواز میں کہا۔ نہ جانے آنے والی رات کیسی ہو۔ اس نے کرنسی کے سارے پیکٹ بیڈ پر سرہانے سے پائنتی تک درمیان رکھے۔ یہ اعتماد اور اخلاق کی سرحد ہے، بس اب کچھ نہ بولنا۔ مجھے اس نے شانوں سے پکڑ کر لٹا دیا اور کمبل اوپر ڈال کر دوسری طرف خود لیٹ گئی۔ میں نے اندر کے خوف کی وجہ سے کوئی بات نہ کی تھی، جبکہ اس کی مہکتی قربت کے احساس سے میرا بدن سلگتا رہا تھا، لیکن اس کے اعتماد اور اپنے اخلاق کی سرحد کے ادھر ہی مجھے بہر صورت رہنا تھا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جمیلہ نے فون کیا تو مادام صوبان نے بتایا کہ علی ادھر ہی آ رہا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ کال بیل بجا کر علی اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بگ سائز جرنی بیگ تھا۔ رسمی الیکس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ کرنسی اور گولڈ کو ڈالروں میں منتقل کرنے جا رہا ہے۔ میں اور مہرزر خاموش رہے تھے، لیکن جمیلہ نے دیگر ضروریات کے لیے 1,00,000 کے کرنسی نوٹ طلب کر لیے تھے۔ علی نے ایک پیکٹ مہرزر اور جمیلہ کو دے دیا کہ وہ 1,00,000 گن کر نکال لیں۔ اب ہمارے سامنے ایک بڑا مقصد ہے، علی بولنے لگا۔ کچھ آرمز ایمونیشن خریدا جا چکا ہے، راکٹس اور لانچرز کا مسئلہ سرمائی کی وجہ سے کھٹائی میں تھا، آج وہ بھی طے ہو جائے گا۔ تعمیل فرنٹ کے لیے جانے والا سٹاک اب ہم خرید سکتے ہیں، لیکن اصل معاملہ سپلائی کا ہے۔
میرے ذرائع آرمی کے اندر مصروف ہیں کیونکہ باقی ذرائع نقل و حمل غیر یقینی ہیں۔ اگر ہمیں آرمی کانوائے میں جگہ مل جائے تو سارا اسلحہ محفوظ طریقے سے وادی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ کیا سول ٹرانسپورٹ بھی روکی جاتی ہے؟ ہاں، دریائے توی کے پل پر بڑی سخت پڑتال ہوتی ہے۔ کیا ادھر آپ کا رابطہ قائم ہے؟ ہاں، KLF سے، علی نے بتایا۔ ثناء اللہ صاحب کے گھر لانگ رینج ٹرانسمیٹر ہے، پل پل کی رپورٹیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کیا ہم اپنے مقاصد سیدھی انگلی سے حاصل کر سکتے ہیں علی بھائی؟ ہاں، علی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں تمہارا اشارہ سمجھ رہا ہوں اور اس پر سوچ بچار بھی کروں گا۔ توی پل پر فیصلہ اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ میرزر نے بقایا نوٹ واپس کیے تو علی نے سارے پیکٹ جرنی بیگ میں بھر لیے۔ ہمارے ذمے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے فراغت کا وقت میں نے محرزر کی فرمائش پر اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ محرزر تاریخی اور مذہبی مقامات کی زیارت کرنا چاہتی تھی۔ جمیلہ نے اس کے بالوں کا رنگ بدل دیا تھا اور چہرے پر مصنوعی تل نے اس کی خوبصورتی میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ ڈارک شیشوں کی اینک لگانے سے اس کے خیال میں اس کی کلوز فرینڈز بھی نہیں پہچان سکتی تھیں۔ جمیلہ نے میری جیب میں 2000 کے چھوٹے بڑے نوٹ ڈال دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم کرائے کی کار لے کر ایک دن خوب تفریح کریں، لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم تیار ہو کر جمیلہ کی ہدایات سن رہے تھے تو مادام صوبان سیڑھیاں چڑھ کر اندر آ گئی۔ سوری پیارو، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، میں تم لوگوں کا پروگرام ڈسٹرب کرنے آ گئی ہوں۔ نہیں میڈم، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے مروت برتی، حالانکہ مجھے اس کی آمد اچھی نہ لگی تھی۔ کوئی اہم پروگرام نہیں ہے۔ محرزر تاریخی مقامات دیکھنا چاہتی ہے، میں اپنے رابطوں سے ملنے نکلی تھی، مادام نے کہنا شروع کیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کشمیر سیکیورٹی فورسز کا کمانڈر نجی دورے پر یہاں آیا ہوا ہے اور آج اسے ایک دفاعی سامان تیار کرنے والی فرم پارٹی دے رہی ہے۔ اشوکا ہوٹل میں 1 بجے کا وقت طے ہوا ہے۔ میں نے 2 خصوصی انٹری پاس اور انویٹیشن کارڈ حاصل کر لیے ہیں۔ علی میرے رابطے سے باہر ہے اور مجھے باہر طور پارٹی میں جانا ہے۔ وہ انسانوں اور سینکڑوں مسلمان عورتوں کی عصمتوں کا قاتل ہے۔ میں اپنی بہنوں کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں صوبان؟ جمیلہ نے پوچھا۔ میں آپ کو کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھانے دوں گی۔ وہاں جو لوگ ہوں گے ان میں آدھے آپ کو پہچانتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے جمی؟ میں نہیں جانتی اور اسی چہرے کے ساتھ جاؤں گی۔ کیا آپ اسے گالی دیں گی صوبان جان؟ نہیں، مادام نے نفرت سے بگڑتے چہرے کو رومال سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں گالیوں سے گرم گولیاں اسے دینا چاہتی ہوں۔ اگر میرا جوڑا نہ ٹوٹ جاتا تو میں ادھر نہ آتی۔ اب مجھے مسٹر شہباز کی ضرورت ہے۔ دل و جان سے حاضر ہوں میڈم، میں نے سر کو خم دے کر کہا۔ مجھے یقین تھا پیارے بھائی، مادام نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ ہے، پھر ہم انسانوں سے کیوں ڈریں؟ میرا آدمی اشوکا ہوٹل میں گیا ہے، مجھے یقین ہے وہ ناکام نہیں آئے گا۔ وہ لوگ تقریب کے دن ڈیلی اجرت پر ویٹرز، کک اور سروس مین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں شہباز کو داخل کیا جائے گا اور یہ اسے گولی مار دے گا۔ محرزر نے تھوک نگل کر پوچھا۔ نہ میری بہن، مادام نے محرزر کے گال پر تھپکی دی۔ اللہ کے سپاہیوں کی بیویاں اور دوست گھبرانے والے نہیں ہوتے۔ یہ ایسا کام کرے گا جس سے اس کی ذات کی لاٹھی بالکل محفوظ رہے گی۔ ہو سکتا ہے ویٹرس کے روپ میں مجھے موقع مل جائے، یہ بعد میں سوچا جائے گا کہ کون کیا کرے گا۔ میں آپ کو ہر وقت اور ہر کام کے لیے تیار ملوں گا۔ جزاک اللہ شہباز، مادام نے کہا۔ میں پیش گوئی کر سکتی ہوں، تمہارے اور محرزر کے پیارے بچے آزاد قوم کے بچوں میں اپنے والدین پر فخر کرنے والے ہوں گے۔ محرزر نے شرما کر سر جھکا لیا۔ 10 بجے تک مادام صوبان ٹیلی فون سیٹ پر بیٹھی کالیں کرتی اور سنتی رہی تھی اور پھر 10:15 بجے میں محرزر کی نامعلوم آنکھوں کی دعائیں لے کر مادام کے ساتھ نکل گیا تھا۔ مارکیٹ کے سپر سٹور میں ایک اور آدمی مادام سے ملا۔ دونوں نے خود کو ڈرامہ آرٹسٹ ظاہر کیا تھا اور سٹور سے میک اپ کا سامان خرید کر چل پڑے تھے۔ 2 فرلانگ پر اس شخص کا ہوٹل تھا۔ 5 سٹار تو نہ تھا لیکن اچھا تھا۔ ہمیں کمرے میں چھوڑ کر میڈم صوبان سامان کے ساتھ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جب باہر آئی تو اس کی شخصیت سر تا پا بدلی ہوئی تھی۔ وہ ایک خوش رو کال گرل دکھائی دینے لگی تھی۔ اشوکا ہوٹل کی وسیع اور اس لابی میں خاصی رونق تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ تقریب کے سلسلے کی رونق ہے۔ مجھے اور مادام کو اس شخص نے ایک آفس میں پیش کیا۔ وہاں 3 خوش پوش بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ہمارے سراپا کو پسند کیا تھا۔ اس طرح ہم ہیڈ ویٹر کے چارج میں چلے گئے۔ اس نے مجھے ایک ویٹر اور مادام کو ویٹرز کے حوالے کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ مادام مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کون سا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مجھے سہ رنگی یونیفارم اور سر پر ترے والی پگڑی پہنا کر ویٹر نے جب ہیڈ ویٹر کے سامنے کھڑا کیا تو میں نے مادام کو ویٹرز کے روپ میں وہاں دیکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ہیڈ ویٹر نے سرسری نگاہ ڈال کر واپس کر دیا۔ تم دونوں آپس میں کام تقسیم کر لو، کسے کہاں کب جانا ہے اور کیا کرنا ہے
باقی فٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ یقیناً ہیڈ ویٹر بک چکا تھا اور سازش میں شریک رہا تھا، ورنہ وہ ہم پر خصوصی توجہ ہرگز نہ دیتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے مادام کی جانب دیکھا۔ پاروتی، مادام نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ شانت کمار ہے۔ شانت کمار، ہیڈ ویٹر بولا، کام شانتی سے کرنا۔ اب جاؤ دونوں۔ مادام مجھے ساتھ لیے طویل راہداری میں چلنے لگی تھی۔ اسی طرف وہ حال تھا جس میں پارٹی ہونا تھی۔ ویٹرز اور ویٹرس رنگ رنگ کی وردیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمہارا مورال کیسا ہے بھائی؟ مادام نے پوچھا۔ بہت اچھا، گڈ۔ مادام نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا۔ ہیڈ ویٹر ہماری ڈیوٹی مخصوص نشستوں پر لگائے گا۔ تمہاری پینٹ کی دائیں پاکٹ میں چھوٹا مگر جدید ریوالور ہے۔ میگزین میں 100 زہریلی سوئی نما گولیاں ہیں۔ جیب اتنی کھلی ہے کہ تم بآسانی ہاتھ سے 2 انچ سائز ریوالور کا رخ بدل سکتے ہو۔ چلتے پھرتے وقفے سے تم فائر کرتے رہو گے۔ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے مادام، میں نے کہا۔ پھر ہمیں خطرہ نہیں پیارے، مادام نے کہا۔ بہن کے بھائی اور بیٹی کے لیے ماں ہی رسک لے سکتی ہے۔ کرائے کے ٹٹو برستی گولیوں کے درمیان نہیں جایا کرتے۔ ان لوگوں کو پیسہ دے کر تعاون کے لیے تیار تو کیا ہے، لیکن قتل جیسی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی۔ میں نے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے یہ طریقہ کار کچھ پسند نہ آیا تھا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ SFB بریگیڈیئر کے تعاقب میں ہے، وہاں بھارتی انٹیلیجنس والے بھی ہوں گے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ آپ نے جلد بازی میں منصوبہ بنایا ہے مادام، ڈارٹس کھا کر وہ چونک اٹھے گا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مادام نے ناک سکوڑ کر کہا۔ اب ہم بہت آگے آ چکے ہیں، شاباش، خود کو مضبوط رکھو، جب وہ گرے گا تو بگدڑ میں ہم نکل جائیں گے، کیونکہ ہیڈ ویٹر نے حال میں 2 اسموک بم بھی فٹ کر دیے ہیں اور ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے۔ جو ہی وہ گرے گا بم پھٹ جائے گا، لوگ گھبرا کر باہر کی طرف بھاگیں گے، ان میں ہم بھی ہوں گے۔ باہر ہمارا آدمی گاڑی لے کر موجود ہوگا۔ میں نے سجے ہوئے ہال کے دروازے سے 2 قدم باہر رک کر گہرا سانس لیا، خود کو بکھرنے سے بچایا اور مادام صوبان کے پیچھے چلتا ہال میں داخل ہو گیا تھا۔ 12:30 بجے امبوئی کثیر کے ساتھ مہمان خصوصی آیا اور ہال سے گزرتا کانفرنس روم میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے فوٹوگرافروں اور رپورٹروں کی پوری فوج تھی۔ میں کام کرنے والوں کے ساتھ ادھر ادھر چکراتا پھرتا رہا اور مادام صوبان کی نگاہیں مجھے دلاسا دیتی رہیں۔ پھر ہیڈ ویٹر نے انتظامیہ کے نمائندہ کی موجودگی میں میری ڈیوٹی لگائی تھی۔ مجھے 3 ٹیبل دکھائے گئے تھے۔ جب کھانے کا گانگ بجا تو میرا دل بھی خلاف معمول زور زور سے بجنے لگا تھا، حالانکہ میں کئی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تجربہ رکھتا تھا۔ مہمان خصوصی کے ٹیبل پر غالباً آفیشلز اور بوڑھا بیٹھے تھے۔ میں نے جگ رکھا اور گھوم کر ٹیبل کی جانب جاتے ہوئے پہلا ڈارٹ چلایا۔ شور میں کوئی آواز سنائی نہ دی تھی، نہ میں نے ڈارٹ کے ہدف کی جانب دیکھا تھا۔ گو مجھے ڈارٹ کے رینج کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ محض اندازے سے میں نے دوسرا فائر تیسرے ٹیبل پر جھکتے ہوئے نشانہ لے کر کیا تھا۔ پھر جب میں ڈش اٹھا کر پلٹا تو 2 آدمی بریگیڈیئر کا کوٹ اتار رہے تھے۔ میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سماعت پاش دھماکہ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی قوت نے اوپر اچھال دیا ہے۔ جب میں فرش پر گرا تو دوسرا دھماکہ ہوا۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا اور دائیں ٹانگ کو کچھ ہونے کا احساس بھی ہوا تھا، لیکن میں اٹھنے سے قاصر تھا کیونکہ 3-4 آدمی میرے اوپر گر پڑے تھے اور ان کا گرم خون میرے چہرے اور جسم کو بھگو رہا تھا۔ 10-15 منٹ قیامت کے شور، دھوئیں اور درد کی شدت وہاں ہی برداشت کرنا پڑی تھی۔ پھر ان زخمیوں یا لاشوں کے ساتھ مجھے اٹھایا گیا تھا۔ جب مجھے کراہتے لوگوں کے درمیان ایمبولینس میں ٹھونسا گیا تھا تو میں نے مادام صوبان کی آواز سنی تھی۔ زخمیوں کی تعداد کی وجہ سے ہاسپٹل میں اتنی گنجائش نہ رہی ہوگی۔ مجھے چند زخمیوں کے ساتھ درمیانی راہداری کے فرش پر رکھ دیا گیا تھا۔ مجھ پر جان کا انکشاف ہوا تھا کہ میری دائیں ٹانگ گھٹنے سے نیچے غائب ہو چکی ہے۔ جسم پر بھی زخم آئے تھے، لیکن بڑے صدمے کی وجہ سے میں بے حس ہو گیا تھا۔ پھر مادام صوبان ایڑیاں بجاتی میرے اوپر آن جھکی اور 2 آدمیوں نے مجھے اٹھا کر کمبل میں لپیٹ لیا۔ وہ چلتے نہیں، دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کسی گاڑی کی سیٹ پر رکھا اور گاڑی چل پڑی۔ مادام صوبان نے بروقت مجھے خطرے سے نکال دیا تھا۔ اگر وہ اپنے زخمی ہاتھوں کے درد کا علاج کرواتی رہتی تو آج میں ادھورے جسم کے ساتھ قبر یا جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ دوسرے دن اخبارات میں حادثے کی تفصیل میں ایک مفرور ویٹر پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ مجھے پولیس تلاش کر رہی تھی۔ آج بھی میں مادام صوبان اور علی کے ساتھ ساتھ یہاں وہاں منتقل ہوتا رہتا ہوں۔ میری ایک ٹانگ مصنوعی ہے، لیکن اصل سہارا میری وفاشار بیوی مہرزر ہے، جس نے مجھے کبھی ادھورے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہم چاروں کو حریت پسند ریڑھ کی ہڈی مانتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جدید اسلحہ بارود سپلائی کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی مالی لحاظ سے بیکاریوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں،
لیکن محاذ پر لڑنے والوں کے حوصلے سرنگو نہیں ہونے دیتے۔ آزادی کے نئے سورج تک ہم اپنا مشن انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ جی تو دوستو، اسی کے ساتھ اس سیریز کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اس سیریز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار سیریز میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔